आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हमारे साथ मौजूद हैं रुकन शुरा हाजी मौलाना शाहिद अत्तारी मदनी साहिब, मौलाना इब्राहिम मदनी साहिब, मौलाना खालिद मदनी साहिब और हसन अब्दुल मजीद साहिब। और इंशाअल्लाह इन मुबल्लिगीन, इन हज़रात से इंशाअल्लाह हम कुछ पिक्चर्स पे राय लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आज भी सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आखिर तक हमारे साथ रहिए और हमें फीडबैक भी अपना दीजिए कि जी अगर आपकी कोई राय है, कोई पिक्चर भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप नंबर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इस नंबर पे आप अपना पैगाम और पिक्चर हमें भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड्स में शामिल करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। आज भी कुछ पिक्चर्स शामिल करेंगे, लेकिन पहले दुरूद पाक की बरकतें समेटते हुए एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली पिक्चर शामिल सिलसिला करते हैं। जी जनाब, पिक्चर दिखाइए हमें। हाँ जी, शिकार भी है और शिकारी भी है। एक दरिंदा दिखाया जा रहा है, कुत्ता है या भेड़िया है या जो भी है, वो किसी परिंदे को शिकार करने की कोशिश कर रहा है और कैफियत आपके सामने है। अब क्योंकि आपने राय देनी है, अगर मैं इस तस्वीर की ज़्यादा शरह करूँगा तो शायद फिर राय लेना दुश्वार हो जाए। तो जी खालिद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? तस्वीर तो खैर एक ऐसी है जो शिकारी है, वो ख़ुद भी अपने फंदे से नहीं बच पा रहा है या अपने अंजाम को पहुंचने के करीब है। तस्वीर को देखकर जो बात अर्ज़ करना चाहूँगा, इंसान को अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना ग्राउंड, अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। बाज़ लोग हमने देखा है मुख्तलिफ़ उन्वानात पर डिबेट करते हैं और होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये भी एक अलग बात है, लेकिन तर्ज़ कलाम ये होता है, अभी ये छोड़ें कि आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, अभी आप एक सिर्फ इंसान होकर सोचें तो आपको आपके रिलीजन से हटा दिया जाता है और एक न्यूट्रल ग्राउंड में लाकर आपके साथ बात की जाती है। सो कॉल्ड न्यूट्रल, सो कॉल्ड यूँ समझ लीजिए, जिसपे आप अपना सब कुछ छोड़ चुके पहले। अब आप ऐसे एरिया में दाखिल हो गए जहाँ आपका कोई नहीं। सही, आपका सहारा इस्लाम है, आपका शेल्टर इस्लाम है। कभी भी यूं न्यूट्रल होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ठीक है मैं सारी चीज़ों से आज़ाद होकर अब बात करता हूँ, मैं इस्लाम से आज़ाद नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए इस्लाम को मुंतखब फरमाया है और मैंने इसका इंतखाब कर लिया है, मुझे दामन इस्लाम अता फरमाया है, तो मैं लम्हे भर के करोड़वें हिस्से के लिए भी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इससे हटकर कुछ सोचूं। सुभान अल्लाह। मैं इस्लाम के दायरे में हूँ, इस्लाम का पाबंद हूँ, किसी लम्हे भी मैं यूं नहीं सोचूंगा कि बिल फर्ज अपने आप को यूं करके सोच, नहीं, ये सोचना ही नहीं है। मैं जिस लम्हे हटा उसी लम्हे अगर मेरी मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह की बारगाह में क्या लेके जाऊंगा कि उसकी बारगाह में तो सिर्फ दीन इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। तो ये इस्लाम ही हमारा सब कुछ है, यही हमारी चादर है, यही हमारी छत है, यही हमारी ज़मीन है, यही हमारा सब कुछ है। हमने इसके बगैर सोचना भी नहीं है। लोग कहते हैं कि बंदा सोच तो सकता है, कभी यूं भी गौर करें, मुख्तलिफ किस्म की बातें और मुख्तलिफ शुगर कोटेड करके जिसको कहा जाए पेश की जाती हैं और इंसान कभी कभार उन पे अपनी भी कुछ ना कुछ चर्ब ज़बानी के साथ ही दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं वहाँ सामने वाले को चित कर दूंगा। तो ना ऐसा चित करने की आपको ज़रूरत है कि आप अपने इस्लाम की बाउंड्रीज से आगे निकल कर कुछ करने की तरफ जाएं, और ना किसी को ऐसे घसीटने की ज़रूरत है कि जो नहीं आता और आप कहें कि नहीं तू है, बल्कि सीधी सीधी बात ये होनी चाहिए कि हमारा इस्लाम है, हम इसको जान देकर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। खालिद भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने इरशाद फरमाई। और देखें, एक बात अपने जहन में रखें,
جی ایسے ہوا میں نا کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، لیکن حقائق کی دنیا نا بڑی الگ ہے، اور وہاں پہ نا حقیقتیں ماننی پڑتی ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی تخلیق کیا، لیکن اس نے اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود کو درندہ صفت بنا لیا۔ تو اس درندہ صفت انسان کو، جس نے خود اپنے آپ کو درندہ صفت بنایا، اس کو انسان بنایا ہے تو اسلام نے بنایا ہے۔ تو انسانیت کی جو بات ہے وہ ساری مذہب سے وابستگی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ مذہب کو، دین کو، اسلام کو ایک طرف کر دیں تو پھر انسانیت باقی بچتی نہیں ہے، درندگی اور حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تصویر میں دیکھیں نا مہروز بھائی، اگر یہ جو شکاری ہے یہ اپنے ہی حدود میں رہ کر، اپنے ہی گراؤنڈ پر، اپنی ہی زمین پر شکار کرتا جی تو اس کو اس طرح جان کے لالے نہیں پڑے ہوتے جی کہ ہے یہ خود زمین پر پیروں سے چلنے والی مخلوق جی، اور اڑنے والی کا شکار کرنے چلا ہے، اور وہ اپنے گراؤنڈ پر ہے۔ اور وہ اپنے گراؤنڈ پر ہے، وہ اور اڑ جائے گا، لیکن زمین کس کے پیروں سے سرکے گی اور نتیجہ کس کے حق میں بھیانک ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، امیجن کر رہا ہوں کہ جب یہ سین ڈیولپ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے صرف پینٹنگ ہو، لیکن یہ حقیقتاً بھی ہوا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے۔ جنگلات میں اور ادھر ادھر ایسا کوئی ناممکن بات نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں یہ ہوا کیا ہوگا۔ امیجن کریں ذرا سا، آپ ہی کی بات کو لیتے ہوئے، صحیح۔ تو کسی پہاڑ پر نیچے چڑھتے ہوئے پرندہ نظر آیا اور یہ اس کے پیچھے دوڑا۔ پرندہ بھی پہاڑ کے ساتھ ساتھ یا اس جو چٹان ہے اس کے اوپر دوڑا، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ تو وہی والی آپ والی بات کہ پرندہ تو بہرحال اپنے ہی گراؤنڈ پر ہے، جو اس کی ایکسپرٹی ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے، لیکن یہ شکار کو فوکس کرتے کرتے اپنی ہی زمین کو بھول گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ تصویر کا اگلا سین اگر ہوتا نا تو یہ کتا یا بھیڑیا جو ہے یہ معلق نظر نہیں آتا بلکہ گرا پڑا نظر آتا۔ جی حسن بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کو اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ ہمیں اپنے ٹارگیٹس اور اپنے گولز اور اپنے جو بھی ایمبیشنز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم بہت دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ان پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں، ہم بہت قوی بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے جو اہداف ہوتے ہیں، جو گولز ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے کہ ہم طاقتور و قوی ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں ہم یہ تو نہیں بھول جاتے کہ جب ہمیں وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے یا اس کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اس کے ہمیں مزید کیا نتائج سامنے ہمیں آ سکتے ہیں، وہ کیا ہوں گے۔ بعض اوقات اپنے ہدف کو ہم ایک زاویے سے دیکھتے ہیں اور اس کے دیگر زاویوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اہداف کو، اپنے مستقبل کو، اپنی منصوبہ بندی کو بھی دیکھیں، لیکن اس کے حصول کے ذریعوں کو اور اس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں دیگر کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ جیسا کہ اس تصویر میں ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چلیں اگر یہ جو بھی جانور ہے اگر اس پرندے کو یہ پکڑ بھی لیتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا وہ ہم سب کو واضح ہے، وہ نظر آتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یکجہتی یعنی کہ ایک مونو ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ہولسٹک اپروچ کے تحت کام کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ورکنگ کر رہے ہیں، جو ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے اچیویبل ہے، اٹینیبل ہے، اور کیا اسے حاصل کرنا ہمارے لیے مہلک کانسیکوینسز یا جو ہیں وہ اثرات کو تو ساتھ لے کے نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مفید ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ایسے ٹارگیٹس، ایسے گولز اور ایسے ایمبیشن سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ حسن بھائی نے جو بات ارشاد فرمائی، سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ اور اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ساری جہات کو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ جو ہے نا کوئی پلاٹ لے لیتا ہے، بہت سستا مل رہا ہے تو وہ خرید تو لیا کیونکہ بہت سستا مل رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ جو اس کی فائل ڈبل تھی۔ تو اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو نظر انداز کیا گیا تو نقصان ہوا۔ اچھا، ایسے ہی بہت سارے
بالخصوص کاروبار، اور میں نے شاید خالد بھائی پہلے بھی عرض کیا تھا، بالخصوص میں بزنس کو دیکھ رہا ہوں حاجی صاحب کہ بہت جلدی جلدی بزنس نہ لوگ تبدیل کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میں 100% کی بات نہیں کر رہا. فریش گریجویٹ جو آ رہے ہیں، نئے جو ہمارے نوجوان بچے بزنس میں آ رہے ہیں، وہ بہت جلدی بزنس کو تبدیل کر رہے ہیں اور بہت جلدی اس سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں. اچھا، جو تبدیلی ہے نا، اس میں نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ بزنس انہیں بند کرنا پڑ گیا. کیوں بند کر دیا گیا؟ انہوں نے ٹھنڈے علاقے میں کولڈ ڈرنک کی اور گرم علاقے میں سوپ کی دکان کھول لی تھی. تو نتیجہ پھر یہ ہوا کہ گرم علاقے میں سوپ نہیں چلے گا اور ٹھنڈے علاقے میں کولڈ ڈرنک نہیں چلے گی. مونگ پھلیاں بیچنی ہے تو سردیوں میں بیچ لیں جناب، گرمیوں میں کوئی نہیں خریدے گا آپ سے مونگ پھلی. لہٰذا وہ کاروبار جب کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آدھ دو چیزیں دیکھتے ہیں اور جناب وہ کر لیتے ہیں، اور پھر نتیجہ نکلتا ہے جو حسن بھائی نے بات کہی کہ دیگر کیونکہ جو جہات ہوتی ہیں یا ایکسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ لاس کی صورت میں آتا ہے اور پھر وہ بند کرنا پڑ جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہی ہوتا ہے اس کا. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عقل کی سلامتی نصیب فرمائے. ایک بڑی پیاری بات ہے کہ عقل مندی کی ایک نشانی یہ ہے کہ تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ عقل مندی ذرا کم دیکھنے میں آ رہی ہے. جی ابراہیم بھائی، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی مہروز بھائی، انسان کو اپنے حدود و قیود کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ کراس دا لمٹ. انسان کو اپنی لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے. اپنے حدود و قیود کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں اور کتنا پہلے مجھے جو ہے بریک لے لینا چاہیے. اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اسے ایک مخلوق ہی بنایا ہے، تو اسے اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کا بندہ اور اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کا تابع فرمان ہی بن کر رہنا ہے. آپ دیکھیے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے لمٹ کراس کی اور کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح جو ہے نمرود، یعنی اس پر ایسی بدبختی آئی کہ اس نے آسمان کی طرف تیروں کی بارش کروائی کہ ہم نے جو ہے وہ زمین والوں کو تو فتح کر لیا ہے، اب آسمان والوں کو بھی فتح کر لیتے ہیں. تو انسان پر جب بدبختی سوار ہوتی ہے تو پھر اسے اپنی حدود و قیود کا گویا کہ جو ہے وہ علم نہیں رہتا یا اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. تو انسان اگر بربادی سے اور تباہ حالی سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اسے ایک بندہ بنایا ہے اور وہ اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اب اس لمٹ کو اور اس حد کو کراس کرے گا تو پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنے گی. ہم عام زندگی میں، معاشرتی زندگی میں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ انسان کو جو ہے وہ عاجزی پسند ہونا چاہیے، انسان کو حدود و قیود کے اندر رہنا چاہیے. اتنی بڑی بڑی باتیں بولنا، اتنے بڑے بڑے بول جانا، آخر انسان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ایک سانس ہی تو ہے. یہ سانس نکلنی ہے اور اس کے بعد اس کا جتنا کرو فر ہے اور جتنا غرور و تکبر ہے وہ مٹی کے ڈھیر میں بدل جانا ہے. تو انسان کو اپنی حدود و قیود اور اپنی اوقات کا علم ہونا چاہیے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیات کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ دو گے نہ ہی آسمان پر چڑھ جاؤ گے. تو انسان کو اپنی حدود و قیود کا علم ہونا چاہیے. اگر یہ اپنی حد سے بڑھے گا تو پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر ٹھہرے گی. جیسے یہ جانور ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی حدود سے آگے بڑھا تو اب اس کا انجام جو ہے وہ اس کا اختتام اور اس کی موت اس کا مقدر ہوگی. اپنی حد کی پہچان ہونا، اپنی معرفت ہونا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی حاج صاحب، یہ اس تصویر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہے تو اس میں جوش اور ولولہ ہونا چاہیے، لیکن وہ جوش اور ولولہ اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اس کا پھر انسان کو نقصان پہنچے. یہ مقصد یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو خود تو جو ہے وہ ہلاک ہوگا، یہ جیسے جانور ہے، درندہ ہے، اور جو پرندہ ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ ہلاک کر دے. ممکنہ طور پر اگر شکار کر لیا تو گرے گا. تو جوش اور ولولہ ہونا چاہیے، اور لیکن یہ جذبات کنٹرول بھی ہونے چاہیے کہ کہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر جو ہے وہ اوور ہو جائے گا تو پھر اس کو یہ والا جو جذبہ جو درکار تھا، جو چاہیے تھا، وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو جائے. جی، ذہنی آزمائش میں کہا جاتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی سلامت رہے تو پھر فوائد حاصل ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. جی اچھا، یہ پکچر جو ہے نا یہ
تصوراتی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، نہیں تو اس طریقے سے نہ کوئی گملہ جو ہے نا وہ سوٹ پہنتا ہے، اور نہ کوئی یہ کیکٹس کا جو پودا ہے یا درخت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں یہ سوٹ پہنتا ہے۔ تو دکھائیں، ذرا فوکس کریں، پھر بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے رکن شورا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی۔ انسان جو خود ہوتا ہے وہ دوسروں پر بھی اسی چیز کو قیاس کرتا ہے کہ جیسا میں ہوں دوسرے بھی اسی طرح ہوں گے۔ وہ اچھا ہے تو دوسروں کو جو ہے اچھی خصوصیات اس کو نظر آتی ہیں، اور اگر اس کے اندر کمزوری ہے تو وہ دوسروں کے اندر بھی یہی کمزوری اسے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص پھول والا ہے تو دوسرے شخص اگرچہ وہ تھور کا درخت ہے جو جسے پھول نہیں لگتے، جی، کیکٹس ہے، ہاں، اس کو جو ہے وہ پھول ہی، کیونکہ اس کے پاس پھول ہے تو وہ پھول جو ہے وہ اس کے پھول کی طرف دیکھ رہا ہے، نظر کر رہا ہے۔ صحیح ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس کانٹے زیادہ ہیں تو وہ پہلے والے کے کانٹے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ حسن ظن جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ مومنین کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، صحیح، اور حسن ظن جو ہے وہ اچھی عبادت ہے۔ دو چیزیں ہیں، حسن اخلاق، حسن ظن، یہ جس شخص کے پاس ہوتی ہیں دونوں خصوصیات وہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے، لیکن جس کے پاس حسن اخلاق نہیں ہے اور حسن ظن نہیں ہے تو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ نہ کامیاب ہوتا ہے، نہ پرسکون ہوتا ہے، اور سکون کا تو جنازہ نکل جاتا ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں۔ جی حسن بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر جیسا کہ ان دونوں کو تصوراتی طور پہ جو ہے وہ سوٹ پہنائے گئے ہیں، تو اگر ہم ان کو انسان سے تشبیہ دیں تو یہاں ایسا نظر آتا ہے کہ بظاہر تو کیکٹس میں ہی کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی شہرت اسی حوالے سے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گلاب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن کیکٹس کے مقابلے پہ کمپیریٹیولی اس میں کانٹے کافی کم ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر اپروچز کا فرق ہو، زاویوں کا فرق ہو، تو کیکٹس میں بہت زیادہ کانٹے ہونے کے باوجود بھی سامنے والے پودے کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اس میں پھول کو زیادہ فوکس کر رہا ہے، نہ کہ اس کے کانٹوں کو۔ اس میں بھی اس کو کوئی پازیٹیوٹی، کوئی آپٹیمسٹک اپروچ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کانٹے جبکہ کم ہوتے ہیں گلاب میں، اور گلاب کے پھول کی اہمیت اور خصوصیت، پھولوں کا وہ سردار ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو جس میں بہت ساری خوبیاں ہوں، لیکن اگر دیکھنے والے کا زاویہ نظر جدا ہو، منفی ہو، نیگیٹو ہو، پیسمسٹ ہو، تو پھر اس کو اس میں بھی جو ہے وہ خوبصورتی اور اس کے کمالات گویا کہ کم نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے، بلکہ اگر چند ایک اس کے اندر اس کے ساتھ کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہیں، کچھ اس کے ایسے جو ہیں وہ ٹریٹس ہیں جو کہ بظاہر اتنے خوبصورت نہیں ہیں، وہ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چیز معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور خود اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے ملتی ہے اس تصویر سے یہ سبق کہ ہمیں بھی جب دوسروں سے ملیں تو ان کی خوبیوں پہ، ان کی اچھائیوں پہ جو ہے وہ نظر کرنی چاہیے، اور اپنے اندر بھی اپنی کمی کوتاہی یا اپنی کمزوریوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ ہم خود جو ہیں وہ کسی کمزوریوں کا، خرابیوں کا بھی مجموعہ، اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن ہمیں اپنا چھوٹا سا بھی کوئی سر پہ لگا ہوا پھول اتنا نمایاں نظر آئے، اور دوسرا اگر گلاب بھی ہو تو اس کے ساتھ اگر چند ایک کانٹے ہوں تو ہمیں اس کا گلاب کا جو ہے وہ گلاب ہونا نہ نظر آئے، بلکہ اس شخصیت کی کچھ کمزوریوں کو جو ہم اتنا زیادہ فوکس کریں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ جی خالد بھائی۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایک بات یہ یاد آئی ہے کہ قرآن مجید میں مثال دی گئی کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فہم عطا فرمایا، لیکن انہوں نے کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی لیکن اس کا کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے دی لیکن انہوں نے اس سے پڑھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ گدھوں کی مثل ہو گئے کہ صرف جس چیز سے معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی اس سے صرف انہوں نے بطور بوجھ ہی کیری کرتے رہے، اس کا جو فائدہ کما حقوق ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں۔ ٹھیک، بسا اوقات انسان کے پاس کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوبی نکھر کر سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے، وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ عیب جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض اقوام اپنی بد باطن کی وجہ سے اتنی بری تھی کہ کتاب اللہ کے مل جانے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں۔ تو ان کی مثال دی گئی جیسے
گدھے کی طرح ہوں۔ ایسے ہی انسان کو اپنے اخلاق، اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ میرا علم، مجھے ملنے والی صحبت مجھے اچھا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہوں تو میں کانٹوں بھرا اور میں سمجھوں کہ میں سوٹڈ بوٹڈ ہو جاؤں، اس کے اوپر میں یہ خول پہن لوں تو میرے عیب چھپ جائیں گے۔ عیب ایسے چھپائے نہیں جاتے، عیبوں کو دور کیا جاتا۔ زبردست۔ وہ چیزیں چھپانے والی نہیں ہوتی، وہ دور کرنے والی ہوتی۔ جب تک ان کو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کریں گے، الگ نہیں کریں گے، الگ نہیں کر دیں گے، تب تک وہ آپ کی پہچان بنے رہیں گے اور آپ انہی کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ اگر پچھلی اقوام نے اپنے دل کے حسد کو دور کر لیا ہوتا، جن کے بارے میں رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی، اگر اپنے دل کی بیماری کو دور کر لیا ہوتا، اپنے حسد کو، اپنے بغض کو دور کر لیا ہوتا، اور پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ویسی پیروی کرتے جیسی پیروی کرنے کا حق تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمتوں کے قصوں کو بیان فرمانا تھا۔ لیکن انبیاء کا زمانہ ملنے کے باوجود، انبیاء کے دست مبارک سے کتابیں ملنے کے باوجود، اپنے دل کو نہیں بدلا، اپنے باطن کو نہیں بدلا، اپنی اصلاح نہیں کی، تو بہرحال آخری کتاب قرآن مجید میں بھی ان کی پہچان اس طور پر اس انداز سے کروا دی گئی۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے سچی توبہ کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی شان و عظمت کا خوب اظہار فرمایا۔ زبردست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان فرمایا کہ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ایسا رسول ہے جو ہم نے بھیجا ہے، تم میں بھیجا ہے، تم ہی میں سے بھیجا ہے۔ اس کی شان یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے۔ اب جن کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جنہوں نے اس تزکیے کو قبول کیا، پھر ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے برائیوں سے پاک کیا، جن سے برائیوں کو دور فرما دیا، ان سے برائیاں پھر ایسی دور ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو نقش فرما دیا ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ کر، آقا کریم علیہ السلام کے حلقہ درس میں آ کر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ ارادت میں آ کر اتنے پاکیزہ، اتنے عمدہ اور اتنے ستھرے ہو گئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اصحابی کالنجوم، سبحان اللہ، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پچھلی کتابوں کا عالم ہونے یا پچھلی کتابوں کا وارث ہونے کے باوجود کما حقہ انہیں حاصل نہیں کیا تھا، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ بھی ایسے ہی ایمان لے آتے جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو۔ زبردست زبردست۔ خالد بھائی، آپ کا تو پیغام بڑا واضح ہے۔ یہاں پہ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص خود اپنا امپریشن اور اپنا اسکیچ اپنی نظر میں بنا چکا ہوتا ہے، دوسروں کی نظر میں کیا ہے وہ تو چھوڑ دیں، صحیح، اپنی نظر میں بنا چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ بہت ساری ایسی باتیں جو ناگوار ہوتی ہیں وہ اپنی ذات کے ساتھ قبول کر چکا ہوتا ہے۔ میں بہت غصیلہ ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، کیا کروں، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کیا کروں، میں آہستہ بات نہیں کر سکتا، اور ایسے بہت سارے امپریشن بندہ اپنے بارے میں بنا لیتا۔ تو یاد رکھیے امپریشنز اور یہ جو آپ نے اپنا اسکیچ ڈیولپ کیا ہے نا، تو ڈرا کیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تبدیل نہ ہو سکے، بلکہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس پہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ توبہ کے لیے جا رہے تھے اس وقت کیا کیفیت تھی، اور جب آ رہے تھے جب کیا کیفیت تھی۔ تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ذات میں اگر آپ کی ذات میں جو برائیوں کے کانٹے ہیں، بری عادتوں کے کانٹے ہیں، انہیں اچھی عادتوں کے پھولوں سے ریپلیس کیجیے۔ جی ابراہیم بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
महूज़ भाई, इस तस्वीर पर बड़ी जामे गुफ्तगू हो चुकी और रुकन शुरा ने इब्तदान बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी जामे बात इस हवाले से फरमा दी थी। मैं एक और तनाजुर में इस तस्वीर को लेना चाहूँगा कि इसको अगर हम इस नज़र से देखें कि ये इनकी अपनी बातनी कैफियत का इजहार है, तो ये भी मुमकिन है कि बसा औक़ात जो कुछ ज़ाहिर में नज़र आ रहा होता है लेकिन उसके बातिन के अंदर उसका बिल्कुल बरअक्स मौजूद होता है। अच्छा, एक जुमला कहा जाता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन है। ये बाज़ मामलात और बाज़ जगहों पर तो ऐन मुमकिन है कि सादिक आता हो, लेकिन इसे मुकम्मल और कुल्ली तौर पर इसे इत्तफाक नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा किसी से मिलता है, अब पहली मुलाकात में उसे कुल्ली तौर पर उसे हर तरह से ही उससे मुत्तफ़िक हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? या पहली नज़र में उसे देखे और उसे हर तरह से जो है वो गलत ही करार दे, ये कैसे मुमकिन है? उसको जांचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बसा औक़ात सफ़र के ज़रिए पता चलता है, बसा औक़ात उसके साथ उठने बैठने, खाने पीने, तिजारत करने, मामलात ज़िंदगी गुजारने और देखने के बाद पता चलता है। ऐसा ही है। पहली नज़र में ही देखने से फैसले नहीं किए जाते। और अगर कोई ये समझता है कि हम पहली नज़र से ही जो है उसका सब कुछ खंगाल लेंगे, तो अगर अल्लाह पाक किसी को ये नज़र दे दे, जैसे अल्लाह के वलियों को नज़र मिलती है और वो लोहे महफूज पर उसकी तकदीर पर नज़र फरमा लेते हैं, तो वो तो एक इस्तिस्नाई सूरत है, लेकिन उमूमी तौर पर हम पहली नज़र में किसी को मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते। तो गौर फिक्र कर लें कि जो दिखने में इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्या वो वाकई इतना खूबसूरत है या उसके पीछे कोई और मामला है। और जो दिखने में अगर आपको इतना जो है वो अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा, ऐन मुमकिन है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी सलाहियतें भी मौजूद हों, उसके अंदर अच्छे पहलू भी मौजूद हों, उसके मामलात ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हों। तो ऐसा नहीं होता कि जो है वो इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा, वो कुल्ली तौर पर बिल्कुल गया गुजरा है। उसके भी फ़वाइद हैं। वो कहते हैं ना कि नहीं कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें इस दुनिया के अंदर तख्लीक फरमाई हैं, तो उसके फ़वाइद भी मौजूद हैं। अगर इस पौधे को भी देख लें तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार है। अगरचे इसके अंदर कांटे ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर फूल मौजूद है। और अगर हम गुलाब के फूल को देखें तो उसकी तो सारी दुनिया दीवानी है। तो गोया अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो एक ही नज़र में उसे बिल्कुल गलत करार दे देना, बिल्कुल जो है वो बेकार करार देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। और एक ही नज़र में उसे जो है वो अपने गले का हार बना लेना कि बस अब कुल कायनात यही है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। सोच समझ के और अपने तजर्बात की रोशनी में फिर जो है वो कोई फैसला करें। वाह, इब्राहिम भाई का एक जुमला जो है ना वो मैं सोचता ही रह गया। हज़रत फरमा के निकल गया। हज़रत फरमा के अपोजिट करके देखें कि अपने बारे में सोच रहा है, तो बाजू का होता यूँ है कि लोग कह रहे होते हैं कि आप में ये खामी है और आप उन्हें अपनी खूबी बता रहे होते हैं, और ऐन मुमकिन वो सच्ची खूबी बता रहे हैं, लेकिन उस खूबी के साथ जो जुड़ी हुई 10 खामियां हैं उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो खुदारा अपनी खामियों पे भी गौर कीजिए। सिर्फ अपने फ़ज़ाइल, अपने मनाकिब, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जो वाकई में पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ उन पे निगाह ना रखिए। एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा, जब ये तस्वीर देखी तो मेरे जहन में आ रहा था कि ये फूल पौधे थे, इनको इसी स्ट्रक्चर पे दिखा दिया जाता तो भी मैसेज ये वाला मिल जाता, लेकिन इनको सूटेड बूटेड किया गया, गोया कि एक पर्सन शो किया गया, एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल फ़र्द शो किया है। हम अकेले नहीं रहते, हम लोगों के साथ रहते हैं, चाहे मियाँ बीवी हों, चाहे ख़ानदान के दीगर अफराद हों, चाहे कुलीग्स हों, चाहे ऑफिस में आपके बॉस हों या आपके मातहत अमला हो, तो हम मिलजुल के रहते हैं एक दूसरे के साथ। और उमूमी तौर पर होता यह है कि हम दूसरों की खामियां नोट कर रहे होते हैं, या हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि जिन चीज़ों में हमारा मिजाज नहीं मिल रहा, और जब अपना फोकस ही हो जाए तो उमूमी तौर पर फिर इख्तिलाफ़ात होते हैं, झगड़े होते हैं, और बिल आखिर आप राहें जुदा हो जाती हैं। चाहे बहन भाई हों, चाहे मियाँ बीवी हों, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो या कोई आपके पास जॉब करता हो। तो इसका एक बेहतरीन हल मियाँ बीवी के तनाजुर में ये हल हदीस पाक में भी मौजूद है, और वैसे उसूली तौर पर भी ये एक बात है कि जब आपने किसी के साथ वक्त गुजारना है, ज़िंदगी गुजारनी है, और कुछ ना कुछ वक्त के लिए टाइम पीरियड उसके साथ रहना है, तो अगर आप उसकी और अपनी सिमिलरिटीज़ पे गौर करेंगे, यकसानियत पे, वो कौन सी बातें हैं जो इसमें और मुझ में कदर मुश्तरक हैं, उन पे रहेंगे, तो शायद आपका जो रिश्ता होगा, आपका नाता होगा, आपका ताल्लुक़ होगा, आपकी रिलेशन होगा, वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें इख्तिलाफ़, लड़ाई झगड़ा और रिश्ते नाते ताल्लुक़ के ख़त्म होने की नौबत नहीं आई है, अल्लाह ने चाहा तो। इन चीज़ों को अपने पेश नज़र हमें रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। जी, लिखा हुआ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी आपकी तवज्जो हटाने वाली
जितना ये रेड एरिया बढ़ रहा है ना, उतना अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, जब मोबाइल वैसा था तो कम इस्तेमाल होता था, वैसा हो गया तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तरक्की हो रही है। आप रेड जोन में आते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये है मामला ये कि मोबाइल तो मेरे पास भी वही है जो आखिर में रेड दिखाया गया है, और मेरा ख्याल है सबके पास वही है, लेकिन बहरहाल पिक्चर शामिल करने का मकसद वही, फर्स्ट इम्प्रेशन पे ना जाए, पिक्चर शामिल करने का मकसद एक पैगाम देना होता है। हसन भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? बेसिकली अच्छा पहले तो बता, आप इत्तेफाक करते हैं इससे, तस्वीर का जो पैगाम है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चले, अब इरशाद फरमाएं। नो डाउट, आई थिंक बहुत ही कोई वो रेयर केसेस होंगे जो इससे इनकार कर पाएंगे। यूनिवर्सली इसको ऐसा ही माना जाता है, बल्कि इवन जो आखिरी वाली तस्वीर है जिसका स्क्रीन साइज़ सबसे बड़ा है, और स्क्रीन साइज़ बड़ा होने के साथ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी उन्होंने उतना ही ज़्यादा दिखाया है। तो जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इन वो कंपनीज़ के, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा ही है, और ये इसी का सबब बन भी रहा है। लेकिन इसमें यूँ है कि मोबाइल फ़ोन वक्त के साथ साथ वो ग्रेजुअली स्क्रीन साइज़ बड़ा होने के साथ साथ इसके अंदर फीचर्स बढ़ने के साथ साथ जो है ना, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी इसका जो है ना उसी तरह से रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग जो है वो ज़्यादा इंसानों के साथ इंटरेक्ट किया करते थे, इन पर्सन बात किया करते थे, वॉइस के साथ ज़्यादा बात किया करते थे, लेकिन अब डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ रही है और हमारे रिश्ते और नाते भी स्क्रीन साइज़ बढ़ने के साथ वो कम और छोटे होते चले जा रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शन का तो पर्सनली हम लोग इसका अपनी लाइफ में जो लोग बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं या घरों में रहते हैं, सबको इस बात का अंदाज़ा है कि डिस्ट्रैक्शन इससे लाइफ में बढ़ती चली जा रही है। पहले जब अवाइल की बात है तो मोबाइल फ़ोन की जो इजाद है वो तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हुआ था कि कॉल आती और जाती थी, टेक्सटिंग SMS की फैसिलिटी भी नहीं थी। अब तो टेक्सटिंग जो है वो ऑब्सोलीट होकर आउटडेटेड हो चुकी है, अब तो दीगर ऐप्स आ चुकी हैं टेक्सटिंग और वो वॉइस मैसेजेस के लिए। तो ये डिस्ट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और इससे जो है ना हमारे अपनी सोशल लाइफ कम होती जा रही है, और इससे ना सिर्फ जो है वो हमें सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं बल्कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, और दीगर भी चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर मैं सिर्फ इस एक तस्वीर में जो बज़ाहिर एक सेल फ़ोन का ज़ाविया दिखाया गया है उसी ज़ाविये को लूँ तो वाक़तन ऐसा है, और इसमें समझ में यही आता है कि हमें अपनी लाइफ में डिवाइसेस को, गैजेट्स को, टेक्नोलॉजी को या दीगर जितनी भी हमारे पास सहूलियात हैं उनको उस दर्जे में और उस दायरे में रखना चाहिए कि वो आसानी, सहूलत और बेहतरी की तो हमारे लिए काम करें, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ना बढ़ाएं, ताकि हम अपने गोल से भी ना हटें, अपनी ज़िंदगी के मकसद से भी ना हटें, और हम अपनी सोशल लाइफ को भी बेहतर करें, रिलीजियस लाइफ को भी बेहतर करें, और अपने जो हकीकी मकासद और गोल्स हैं उनको भी हम अचीव करने के अंदर फोकस रह सकें। जी इब्राहिम भाई, पैगाम हसन भाई का तो वाज़े, अब इस पर क्या कर सकते हैं? अल्लाह, मैंने भी नियतें कर ली हैं आपके कहते कहते, 2-4 नियतें मैंने। सेम हियर, कुछ ऐसा ही है। जी इब्राहिम भाई। अच्छा महरोज़ भाई, मुकम्मल तौर पर तो तस्वीर से मैं ये कहूँगा कि इत्तफाक इन मानों में मुमकिन नहीं कि आखिर फ़वाइद तो हैं और बहरहाल हम में से हर एक ये यूज़ कर ही रहा है, और इससे भी जो है वो इनकार मुमकिन नहीं है कि इसके फ़वाइद तो हैं बहरहाल। ठीक है, और मतलब बदलती दुनिया के साथ अगर हम इसको बिल्कुल ही डिनाई कर दें, बिल्कुल ही इग्नोर कर दें कि हम ये इस्तेमाल करें, नहीं, हमने रखा है। देखें, हमने डिनाई थोड़ी किया, डिनाई करते तो यहाँ से ये मौजूद नहीं होता, हमने रखा है उसे। जी जी, लेकिन ये रेड कलर उठा के भी दिखाया है। जी जी, ये रेड कलर जितना खतरनाक दिखाया है ना, तो इतना नहीं है। रेड कलर तो वैसे ही खतरे की अलामत होती है। नहीं, ये मोबाइल फोन इतना खतरनाक नहीं है आपके। नहीं, देखिए मिसयूज खतरनाक है ना, मिसयूज खतरनाक है। अगर उसका पॉजिटिव यूज है तो उसमें तो किसी की कोई मेरे ख्याल में उसको मना नहीं करेगा। मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे, जैसे हमारा फॉर्मेट तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात। आप 10 अफराद के नाम सोचे, मुझे बताइएगा नहीं कि जिनके बारे में आप कहीं ये मिसयूज नहीं करते। ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, बस आप फौरन जल्दी से सोच। 10 तो नहीं, खैर 1-2 तो बता सकता हूँ। अच्छा, इतना टाइम लेने के बाद भी आप 1-2 बता सकते हो, 1-2 के लिए आप इतनी हिमायत कर रहे हैं। चलें बाहर। असल में देखिए, मुसलमान के बारे में तो हुस्न ज़न रखेंगे, कतई तौर पर हम कैसे कह सकते हैं कि सब मिसयूज कर रहे हैं? नहीं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारे जो मुबल्लिगीन हैं वो मसाजिद से वाबस्ता हैं, आइम्मा इकराम हैं, खुतबा हैं। इमाम साहब को तो ये पेश नज़र रखता है ना कि एक को भी तकलीफ़ हो तो नमाज जो है ना वो लंबी नहीं करनी, तो एक एक फ़र्द का ख्याल रखने की शायद इमाम को मिजाजन आदत पड़ जाती है। बहरहाल आप कंटिन्यू करें।
اچھا دوسرا ایک وہ اگر ہم نیگیٹو، میں ایگری ہوں آپ سے جی وتھ ڈس ایگری. جی جزاک اللہ. خیر میری بھی تصویر کے معاملے میں یہی پوزیشن تھی کہ ایگری بھی ہوں لیکن ڈس ایگری بھی ہوں تھوڑا سا، وہ جسے کہتے ہیں کہ پارشلی ایگری ہوں اس سے. اچھا دوسرا یہ کہ وہ ایک جملہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ اس صدی کا اگر سب سے بڑا جوک اور سب سے بڑا مذاق اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ کمپیوٹر اور موبائل فون یہ انسان کا وقت بچانے کے لیے ایجاد ہوئے تھے. اب جو ہے یہ اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے. یہ موبائل جو ہے وہ انسان کا وقت بچانے کی بجائے اس کا وقت ضائع کرنے میں ایک سب سے بڑا یوں کہیں کہ ایک موجب اور ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے. تو اس سے تو میرا خیال میں کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب فہم و بصیرت یا صاحب مشاہدہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ معاملات کے اندر بگاڑ بھی پیدا کر رہا ہے، رشتوں کے اندر، نعتوں کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ کام کے اندر اگر بندہ جاب پر ہے اور وہاں وہ مسلسل موبائل ہی یوز کیے چلے جا رہا ہے تو اپنے کام پر دھیان کیسے دے گا؟ آپ نے جو بات کی نا ابراہیم بھائی، بالکل اب میں اس میں ملانے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ پازیٹیو استعمال ہو اس کا یا نیگیٹو استعمال ہو، لیکن کثرت استعمال جو آپ نے کیا نا مس یوز، پازیٹیو استعمال کریں یا نیگیٹو استعمال کریں، کثرت استعمال، اسکرین ٹائم جب آپ کا جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو ایک ٹائم دیا گیا کہ اس ڈیوریشن کے بعد خطرہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے، ڈیپلی جو ہے نا آپ چیزوں کا تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے، گہرائی کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. دوسرا آپ کا ڈسٹریکشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے، یعنی آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے فوکس کرنا. جی تو اسکرین، وہ جو آپ نے مس یوز والی بات کی نا، تو اسکرین ٹائم جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، اور اس میں پازیٹیو نیگیٹو کی بات نہیں ہے حسن بھائی کہ میں کہوں کہ میں تو اچھا ہی کام کر رہا ہوں، نہیں. اگر آپ اسکرین پہ ایک ٹائم ڈیوریشن سے، ٹائم پیریڈ سے زیادہ جا رہے ہیں، اگرچہ وہ ضرورتاً بھی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی نقصان دہ تو بہرحال ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض ضروری کام ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ پلس مائنس کیا ہے تو وہ اختیار کریں. جی خالد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ موبائل ایک اچھی چیز ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موبائل ایجاد ہونے سے پہلے یا اتنا زیادہ عام ہونے سے پہلے لوگ اس پر نہیں، لیکن جس پر اپنا وقت برباد کرتے تھے اگر ایوریج نکالا جائے تو شاید وہی پوزیشن آج بھی ہوگی. لوگوں کے پاس اب یہ آلہ آ گیا ہے تو ساری برائی جو ہے وہ یہ سمیٹ لیتا ہے. لیکن پہلے بھی دیکھیں تو لوگ مختلف، سارے کے سارے افراد ایسے تو نہیں تھا نا کہ 100% بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو کرنے کا ہے، جو کرنا چاہیے تھا وہی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اختلاف اپنی جگہ موجود ہے اور اس کا یوز مس یوز یا جو بھی کچھ ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن موبائل کے آنے کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہر ہاتھ میں آ گیا تقریباً، جی، تو اس کی وجہ سے ہر کسی کی طبیعت پر اور ہر کسی کی کیفیت پر، اس کی پریکٹیکل لائف پر بھی ایون کہ اس کے اثرات اپنی جگہ موجود ہیں، اس کی چھاپ موجود ہے. یہ گویا ایک ایسی چیز ہے جو آیا ہے تو چھا گیا ہے، لیکن یہ ہم پر کتنا چھایا ہے اور ہم نے اپنے آپ کی کتنی گرفتاری اس کو دے دی ہے، اس پر سوچنے کی بات ہے. لوگ وقت پہلے بھی برباد کرتے تھے، اب بھی برباد کرتے ہیں. جن کے وقت پہلے اچھے گزرتے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ سرچ کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے تھے جو واقعی فروٹفل ہو ان کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے جو آپ کام دور دراز جا کر لائبریریز تک پہنچتے تھے، پھر لائبریریز میں بھی آپ کا بک سرچ کرنا ایک الگ کام ہوتا تھا، اور اس کے بعد ٹاپک، وہ ساری چیزیں ایک ریسرچ کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑی مشکل سے ملتی تھیں اور آج آپ کو جلدی مل جاتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ سہولت تو ہو رہی ہے، لیکن اصل میں ہماری مائنڈ ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو لگانا کہاں ہے، کس طرح لگانا ہے. جب یہ ٹریننگ ہماری زندگی سے اسکپ ہو چکی ہے تو جب کھلا چھوڑا جائے گا تو پھر بندہ آزادی ہوگا، پھر جیسا چاہے گا رہے گا. آپ دیکھیے نا، اس کا الگورتھم کہا جاتا ہے، اسی طرح کا بنایا گیا ہے کہ جس چیز میں آپ دلچسپی لیتے ہیں یہ پلٹ پلٹ کر آپ کو وہی چیزیں دکھاتا ہے. اگر آپ کی مزاج میں ہی یہ ہے کہ میں نے اپنا وقت فضولیات میں ہی برباد کرنا ہے، میں نے ہر قسم کی چیز دیکھنی ہے، جو سن لیا وہ سرچ کرنا ہے، میرا اپنا کوئی لائف ٹاپک نہیں ہے، میرا اپنا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، موبائل مجھے اپنے پاس رکھنے کا میرا کوئی پرپز نہیں ہے، بس جہاں جہاں لیتا جائے گا وہاں وہاں میں چلا جاؤں گا. تو یہ تو ہماری
اپنی ہی نااہلی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو گرفتار کروا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھتے. اب قطع نظر اس کے کہ میری اپنی پوزیشن ہے وہ گرفتاری کی ہے یا کنٹرول کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تجزیہ ہو تو پھر یوں بھی تھوڑا سا ہو ہی جانا چاہیے. ہاں، کتا اگر حفاظت کے لیے رکھا ہے تو پھر اس کا پٹا ذرا مضبوطی سے، بیلٹ ذرا مضبوطی سے تھام کے رکھیں. کتے کو آپ کنٹرول کریں، ایسا نہ ہو کتا آپ کو لے کے بھاگ رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. بہرحال خالد بھائی نے توجہ دلائی ہے، اللہ پاک انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی سمجھ میں آئے. اصل میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ لفظوں سے، جملوں سے، ان کے اتار چڑھاؤ سے، مثالوں سے، استعاروں سے ہمارا اتفاق نہیں ہو، لیکن اتنا تو ہم پانچوں کا تو ہے الحمدللہ. اور میرا حسن ظن ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی ہمارے سے اتنا اتفاق تو ہے کہ بہتری ہونی چاہیے، ہماری دنیا و آخرت اچھی ہونی چاہیے. اتنا یعنی پرپز و مقصد تو کم از کم سملر ہے نا. چلیں رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں. سیدھی اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، ایک تو آپ نے پکچر دیکھا، اس کے حوالے سے جو آپ ارشاد فرمائیں. دوسرا یہ کہ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے، تینوں اسلامی بھائیوں نے ایگری کیا ہے کہ مطلب یہ تو ہماری زندگی میں داخل ہو گیا. یعنی وہ ٹھیکیدار لوگ ہوتے ہیں نا، مستری مزدور، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی گھر میں داخل ہو جائے نا تو ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال وہ بھی چلے جاتے ہیں. اب موبائل فون ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے تو اس کا نکالنا بھی تقریباً ناگزیر ہے، مطلب ناممکن سا لگتا ہے. اب کریں کیا؟ تصویر کے بارے میں اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں وہ تو ارشاد فرمائیں، لیکن جو ڈسکشن ہوئی میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ کنکلوژن بھی نکلے، کیونکہ اسے نکال بھی نہیں سکتے، فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، تو کریں کیا؟ میرے ذہن میں دولت کی مثال آ رہی تھی جی کہ دولت کے بغیر ہم اس دنیا میں رہنا دشوار ہے، بلکہ ناممکن اگر بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیسے کے بغیر، سرمایہ کے بغیر. تو جس طرح علماء نے یہ فرمایا کہ دولت ہے تو اس کا تریاق بھی معلوم کرو. مطلب یہ ہے کہ جو دولت کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھو. تو یہ دولت ہمارے پاس آئی گئی، اسے میں دولت بے بہا تو نہیں کہہ سکتے، اس کی تو بہت قیمت ہوتی ہے. جی. اور دولت بے بہا ان معنوں پر یہ لفظ درست بھی ہے کہ بہت قیمتی موبائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ہماری زندگی میں آ گیا. اب اس کے جو مضمرات ہیں، نقصانات ہیں، ان کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں، اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ مسجد جا رہے ہیں تو اب اپنے ساتھ جہاں تک ممکن ہے موبائل لے کر نہ جائیں. مسجد کا جو ٹائم ہے وہ بغیر موبائل کے ہو، کیونکہ موبائل آپ کے ساتھ جائے گا تو وہ آپ کو صحیح عبادت نہیں کرنے دے گا، بلکہ یہی موبائل کی ٹون اگر بجنے لگ جائے گی تو پوری مسجد کے نمازیوں کو پریشان کرے گی. ایسے ہی. تو اگر ہم اس سے تھوڑا ہٹ سکتے ہیں تو ہٹنا چاہیے. اچھا، اسی طرح جو ہے ہم پورا دن موبائل استعمال کرتے ہیں، شام کو اگر ہم اسے کوئی بلند جگہ پر رکھ لیں، کوئی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ گھر والوں کو کچھ ٹائم دے سکیں. تو اگر ایسا ہو، اگر ہم اسے بلند جگہ کچھ تھوڑی سی جدائی اس سے اختیار کر لیں گے تو جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں مل رہے ہیں، اس کے نقصانات سے بھی کوئی بچت ہو جائے گی. اچھا، پھر جب ہم مصروف نہیں ہوتے تو کوئی کام ہمارے پاس نہیں ہوتا تو پھر ہم ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو نہ کرنے والے ہیں. تو موبائل تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں زیادہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بری صحبت اٹھانے کے لیے بھی جو ہے لوگوں کو پہلے بہت تگودو کرنی پڑتی تھی، گھر سے باہر جائیں گے، گھر والوں کو چھوڑیں گے. لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس سے جو ہے بری صحبت پانا چاہتے ہیں تو وہ سیکنڈ کے اندر آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو لہٰذا جہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے فوائد حاصل کریں، نقصانات سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. واہ واہ، زبردست بات ارشاد فرمائی موبائل فون کے حوالے سے. اور موبائل فون تو بہرحال رکن شورا نے بیان فرما دیا، اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اسے بیلنس کریں، اسے کنٹرول کریں. اگر آپ والدین ہیں تو ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے آپ آج والدین ہیں، ہمیشہ سے تو والدین نہیں ہیں، پہلے بچے ہوتے تھے. تو ذرا یاد کریں آپ کے امی نے، آپ کے ابو نے، آپ کے دادا دادی نے، نانا نانی نے کبھی ایسا ہوا سونے سے پہلے آپ کو کہانی سنائی تھی؟ مجھے لگتا ہے یقیناً سنائی ہوگی. کہ کوئی روز کہانی سن کے سوتا ہوگا، کوئی چھٹی والے دن سن کے سوتا ہوگا، کوئی نانی کے جاتا ہوگا تو سنتا ہوگا، کوئی دادی کے پاس بیٹھ کے سنتا ہوگا. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ سونے سے پہلے کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے بچے جب سونے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا ماننا یہ کہ اکثر والدین موبائل فون میں مبتلا ہوتے ہیں. تو تھوڑے سے اپنے اوپر بھی توجہ کر لینا، بچے تو آپ کی نہیں سنتے،
لیکن بچے اس ٹائم آپ کی کہانیاں سن لیں گے. جو ٹائم بچوں کو کہانیاں سنانے کا ہے، اچھے اچھے واقعات سنانے کا ہے، اسلاف کا ذکر خیر سنانے کا ہے نا، وہ آپ موبائل فون میں گزار رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جب بچے بڑے ہوں تو وہ موبائل فون میں وقت گزاریں اور آپ کو وقت نہ دیں. تھوڑی سی اس پہ توجہ کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا ہی کر رہے ہیں یا ایسا نہیں کر، اور کر لیں جو کر رہے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے اس کے نتائج بھی آپ ہی کو فیس کرنے. اللہ پاک ہمیں اچھائی پر رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، اچھے حالات میں رکھے اور اچھے خاتمے پہ ہم اس دنیا سے جائیں. بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. سی سو. اب میں اگر یہ پوچھوں کہ کون کون اس کھیل کو کھیلتا رہا ہے تو یہ میں پوچھ رہا ہوں ویورز سے. تو آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے کھیلا ہے تو. لیکن بہرحال تصویر میں جو دکھایا جا رہا ہے یہ مچھلیوں کو دکھایا جا رہا ہے. ایک امیجینیشن ہے تو مچھلیوں کو دکھائیں جی، مچھلیوں کو دکھایا گیا کھیل کھیل میں کیا ہو گیا ہے. تو رکن شورا کی طرف بڑھتا ہوں. صحیح نہیں، ایک جار دکھایا ہے، ظاہر سی بات ایک تصوراتی بات ہے، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نیچرل لائف میں یا حقیقی زندگی میں. تو مچھلیوں کو دکھایا گیا کہ وہ یہ کھیل ہوتا ہے مختلف علاقوں میں، اور میرا خیال ہے ساری دنیا کا ہی رائج شدہ ایک کھیل ہے. یہ ممکن ہے کہ کہیں پہ لکڑی کا تختہ ہو، کہیں پہ لوہے کا پائپ ہو، اور کہیں پہ کوئی باقاعدہ سیٹس بنی ہوئی ہوں. تو وہ اس کی کیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہوتا ہے. البتہ یہ مچھلیاں نہیں کھیلتی. ایک پیغام ہے کہ انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر آ گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید وہ زندگی سے اب محروم ہو جائے گی. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ زندگی میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں آدمی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس آزمائش کی وجہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری جو غلطی کوتاہی تھی اس کا مجھے رزلٹ مل رہا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے جو مچھلی باہر آ گئی ہے وہ جو اندر والی مچھلی ہے اس کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہو کہ اس کے اس طرح کرنے سے جو ہے وہ میں باہر گر گئی ہوں. لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ کھیلا تو اس نے ہی آغاز کیا تھا، اس کے ساتھ شریک تو تھی یہ بہرحال. جی. تو اس لیے دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے بجائے اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور پھر اس سے جو ہے وہ سیکھ کر اپنی غلطیوں کو دور کر کے جو ہے وہ اپنی منزل جو ہے بہتر کرنی چاہیے. زبردست. جی ابراہیم بھائی. میروز بھی تصویر دیکھ کر میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی ہے کہ اپنے ہم پلہ افراد کے ساتھ معاملات رکھیں تو آپ محفوظ رہیں گے. عین ممکن ہے کہ یہ جو پانی کے اندر موجود مچھلی ہے اس کا وزن زیادہ ہو، اور جو دوسری مچھلی ہے اس کا وزن جو ہے وہ کم ہو، اور اس چکر میں جو ہے نا وہ جب ایک طرف آئی تو دوسرا پلڑا جو ہے وہ کیونکہ ہلکا تھا تو وہ پھر باہر جا گری. تو آپ کسی سے جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اگر میں بولوں کسی سے پنگا لے رہے ہیں تو سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. تو دیکھ لیں کہ سامنے والے کی حیثیت اور جو اس کا معاملہ ہے وہ کیسا ہے، اس پر بھی غور و فکر کر لیا جائے. جی مشاہدہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ابراہیم بھائی کا ایکسپیرینس بھی بہت زبردست ہے. جی خالد بھائی. اور اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو کھیل سے آؤٹ کرنے کے بعد آپ بھی کھیلنے کے قابل نہیں رہتے. زبردست. ٹھیک. آپ نے دوسرے کو تو باہر کر دیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اب یہ ایسا پلیئر ہے جو دونوں جانب نہیں کھیل سکتا، جی. اور اب اس کے لیے تنہائی ہے، صرف سوچے ہی ہے کہ اب اس نے کرنا کیا ہے. تو کبھی بھی اس طرح کا کوئی زندگی کا کام ہوتا ہے. بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں فیروز بھائی، انسان دوسرے شریک کے ساتھ ہی اس میں ہوتا ہے. اگر وہ کہے کہ جناب میں ہی سب کچھ کر لوں اور میری ہی مرضی ہو، میرا ہی گراؤنڈ ہو، ٹاس بھی میں ہی جیتوں اور بیٹنگ بھی میں ہی کروں، اور اسی کے بعد کھیل ختم ہو جائے، تو پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے. زندگی میں اگر رہنا ہے تو مل جل کر رہنا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. زبردست بات. کبھی آپ سے دوسروں کو نفع ہو، کبھی دوسروں کا نفع آپ کو بھی پہنچے. واہ. لیکن نفع آپ کو بھی تب پہنچے گا جب آپ نفع پہنچانے والے ہوں گے. اگر آپ چاہیں کہ سب کچھ میرا ہی ہو تو پھر ہو سکتا ہے ایک لمحے کو ہو بھی، لیکن اگلی دفعہ آپ کو تھوڑا سا نفع پہنچانے کے لیے ایک فرد بھی میسر ہو سکتا ہے نہ ہو. زبردست بات کہی ہے آپ نے. اور مجھے تو بہن بھائی کی دوستی یاد آ گئی. یعنی جب چھوٹے ہوتے نا ایک بات کہی بھی جاتی ہے، چھوٹے تھے تو یوں مل ملا کے رہتے تھے، بڑے ہو گئے تو دور ہو گئے. تو چھوٹے ہوتے نا تو وہی والی بات کہ وہ ناراضگی ہو گئی تو اب کریں کیا، ایک اس دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، ایک دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. لیکن بہرحال پھر آتے تھے، کیونکہ اب کریں تو کریں کیا. کھلاڑی تو گھر میں یہی ہیں، دو جو مطلب جو بہن بھائی ہیں وہی ہیں، انہوں نے مل کے کھیلنا ہے.
تو پھر دوستیاں ہو جایا کرتی تھی. اچھا میں نے بہن بھائی کی مثال دے دی ہے، لیکن بعض لوگ کبھی بھی بڑے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ہی لڑتے رہتے. تو ان کو بھی ڈھارس رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا وجود بڑا کر دیا تو آپ کا شعور اور آپ کی ترجیحات بھی چینج ہونی چاہیے، آپ کے کھیل بھی چینج ہونے چاہیے. جی حسن بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا گفتگو کے کہ کم و بیش کوئی ہی ایسا ہوگا کہ جس نے یہ کھیل نہیں کھیلا ہوگا یا اس کو نہیں دیکھا ہوگا، اور دنیا کے اکثر حصوں میں یہ کھیل جانا جاتا ہے، دیکھنے کو موقع ملا ہے. تو ایسا ہے، تو یقیناً انسان کھیلتا ہے تو وہ خوشی کے لیے کھیلتا ہے، اچھے وقت کے لیے کھیلتا ہے، اور اسی کے ساتھ کھیلتا ہے کہ جس سے اس کا کچھ میلان قلبی ہوتا ہے، یا جو اس کو پسند آتا ہے، یا جو کھیل میں اس کے ساتھ جو ہے نا موافقت ہو سکتی ہے. لیکن اس میں جو ابراہیم بھائی کی بات تھی وہ بڑی گہری تھی، جس کا آپ نے بھی ماشاءاللہ تجزیہ کیا کہ ان کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم جس کے ساتھ اچھا محسوس کر رہے ہیں، اس کا قد اور وزن اور ہمارا قد اور وزن یہ کیا کچھ آپس میں بیلنس ہیں، کوئی ون ون وہ سچویشن ہے یا نہیں ہے. بصورت دیگر ہماری خوشی، ہماری دلچسپی اور ہماری اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی ہمیں ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے. مزید یہ کہ کھیل کے اندر بھی ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، یا اچھے خوشگوار وہ لمحات میں بھی کہ ہمیں کس حد تک جو ہے وہ جانا ہے اور کس حد کے بعد ہمیں اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے. اور واقعتاً جو خالد بھائی نے کہا کہ بعض اوقات تو کانسیکوینسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک وہ پلیئر آؤٹ ہو جائے تو پھر دوسرا بھی کھیلنے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ حالات اور وہ ماحول پیدا کریں کہ ان کے لیے بھی وہ بہتر اور وہ سازگار ہو، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہو. اچھا اس تصویر کو نا ماشاءاللہ بات آپ نے بڑی پیاری کی ہے، اور آپ چاروں ہی حضرات نے اس کو تھوڑا لائٹر نوٹ پر اور پازیٹیو موڈ میں جو ہے نا پیش کیا ہے. لیکن اس پکچر سے مجھے جو یاد آیا اور جو میں چاہتا ہوں ڈسکس کرنا، ایک پہلو چھوٹا سا، وہ یہ کہ بعض لوگ کھیل کھیل میں یا مذاق مسخری میں یا کہہ لیجیے گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو اپنی یا دوسری جان کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں. اس کی بڑی موٹی سی مثال میں دوں گا، ون ویلنگ وغیرہ ہے. اگر یہ کوئی کھیل بھی ہے، اگر ہے بھی، تو اس کے کوئی طریقہ کار اور ایس او پیز ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر سٹی مصروف شاہراہوں پر اور جو ہمارے نارمل ٹریفک ہے اس کے بیچ میں سے ون ویلنگ کرتے ہوئے آنا جانا، اور پھر حادثوں کی خبریں بھی ظاہر سی بات ہے اخبارات میں آتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جی کرتب دکھا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے گاڑی یوں ہی اور یوں ہی اور پھر چلے گئے. اور بعض اوقات وہ گھر کا اکلوتا چراغ، اکلوتا کمانے والا، 6 بہنوں کا بھائی، 5 بہنوں کا بھائی، یعنی ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی ایک خبر ہے نا. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، نہیں تو بہت سارے اس طریقے کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اپنی جان کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں یا دوسرے کی جان کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں. تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اور کوئی بھی تفریح کرنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود نہیں ٹوٹنی چاہیے تفریح کے نام پہ، کھیل کے نام پہ یا کسی بھی نام پر. ہاں ہوائی فائرنگ بہت ساری چیزیں. ابھی اخبار میں خبر میں نے پڑھی ہے کہ جناب علی وہ آتش بازی ہوئی اور دولہا دلہن اور فیملی کے کئی افراد جو ہے نا وہ انتقال کر گئے. تو اب آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں، اور یہ ہوائی فائرنگ میں دولہا کو گولی لگی، دولہا کا انتقال ہو گیا، آن دی پوائنٹ ادھر ہی ہو گیا. اسی طریقے سے ایک شادی کا پتہ چلا مجھے کہ جو ہے نا بارات آئی ہے تو آتش بازی کی، انار وغیرہ پھوڑے، تو اب وہ معاملہ یہ ہو کہ کار میں آگ لگ گئی، دولہا دلہن اور جو ڈرائیور تھا اور ایک آدھ افراد اور وہ جل کے خاکستر ہو گئے. تو یہ تو میں نے لگے ہاتھوں 2 4 5 آپ کو خبریں بتا دی، اور یہ ابھی 10 15 20 دن کی بتائی ہیں 2 3 خبریں تو میں نے. تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں، اور یوں نہیں ہے کہ عقل کل میں بیٹھا ہوں، مجھے بالکل پتہ ہے کہ کیمرے کے اس طرف بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس طرح کے معاملات آپ شاید ہم سے زیادہ جانتے ہوں، بہتر جانتے ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ رکنا تو خود ہی پڑے گا نا، کوئی آ کے ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی آپ کو قید نہیں کر لے گا، رکنا آپ نے. آپ کی بھی صحت سلامتی ایمان والی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، خوشیوں والی زندگی ہو، اور اپنے والدین کو یہ غم نہ دے کہ ان کی جوان اولاد ان کے سامنے جائے. یہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی زندگی اور موت کسی کے ہاتھ میں نہیں،
لیکن اپنے آپ کو خود سے برباد کرنا، خود سے ہلاکت پہ پیش کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ میں شرکاء کا شکریہ بھی ادا کروں گا، مبلغین کا تشریف لائے، ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، تو اگر آپ کوئی اہم کام نہیں کر رہے، کوئی ضروری کام نہیں کر رہے، تو مدنی چینل ہی پہ اسٹے کریں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں بھی ملے گی، علم دین بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں